बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अल्लाह के फज़ल और एहसान से अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस अय्याम गुज़र रहे हैं। अहले ईमान बहुत शौक़ और जज्बे के साथ दिन में रोज़ा रखते हैं, रातों को नमाज़ों में क़याम करके अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन रोज़ों को भी कबूल फ़रमाए और रातों के क़याम यानी तरावी की नमाज और दिन में जो तिलावत और तस्बीह होती हैं, अल्लाह ताला उन तमाम को कबूल फ़रमाए। रोज़े के दौरान पेश आने वाले बहुत सारे मसाइल के मुताल्लिक़ चूँकि मुसलसल सवालात लोग पूछते रहते हैं, इसलिए मुतअद्दिद दोस्तों के इसरार पर और उनकी चाहत पर इस वक्त ये क्लिप बनवाई जा रही है ताकि रोज़ों के मुताल्लिक़ पेश आने वाले वो मसाइल जो इस वक्त तिब के साथ जुड़े हुए हैं, उन मसाइल के मुताल्लिक़ अहकाम बयान किए जाएँ और रोज़ा रखने वाले भाई उन अहकाम को सुन करके उसके मुताबिक अमल कर सकें। रोज़ा नाम है सुबह सादिक से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक तमाम खाने पीने की चीज़ों से परहेज़ करने का। खाने पीने की चीज़ें इंसान के फितरी रास्तों से इंसान के जिस्म में पहुँचती हैं और उसके बाद फिर बदन का हिस्सा बनती हैं। अगर बदन के फितरी रास्तों के अलावा किसी और रास्ते से कोई चीज़ अंदर दाखिल होती है तो क्या उससे भी रोज़ा उसी तरह से टूटेगा जिस तरह से फितरी रास्ते से दाखिल होने वाली कोई चीज़ अंदर पहुंचती है। मसलन मुंह के ज़रिए से अंदर कोई चीज़ पहुंचे, नाक के ज़रिए से अंदर कोई चीज़ पहुंचे, तो जिस तरह से इस चीज़ का ताल्लुक़ बराह रास्त मैदे के साथ होता है, इसी तरह से अगर बदन के किसी ऐसे हिस्से से कोई चीज़ जिस्म के अंदर पहुंचाई जाए जो मनफज़ फितरी नहीं है, यानी बदन के अंदर चीज़ पहुंचाने का फितरी रास्ता नहीं है, तो क्या उससे भी रोज़ा टूटेगा या नहीं। यह सवाल जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने में और हज़रात सहाबा और फ़ुक़हा के ज़माने में नहीं था, इसलिए कि उस ज़माने में इल्म तिब ने इतनी तरक्की नहीं की थी कि इस तरह के सवाल पैदा होते। आज का ज़माना वो है कि जिसमें इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं जो तिब्बी तरक्यात के नतीजे में पेश आती हैं और उनसे लोग फ़ायदा उठाते हैं, तो ये सवाल पैदा हुए। इस तनाजुर में अब एक एक मसला बयान किया जा रहा है। चुनांचे सबसे ज़्यादा पेश आने वाला जो मसला है वह है इंजेक्शन का। सवाल यह है कि रोज़े की हालत में इंजेक्शन करना दुरुस्त है या नहीं, और रोज़ा इंजेक्शन करने की वजह से इंसान का रोज़ा टूटेगा या नहीं। याद रखना चाहिए कि इंजेक्शन जो हैं वो 3 किस्म के हैं। एक इंजेक्शन वो है जो गोश्त में किया जाता है, एक इंजेक्शन वो है जो रगों में किया जाता है, और एक इंजेक्शन वो है जो सिर्फ खाल के अंदर किया जाता है, जैसे इंसुलिन का इंजेक्शन। इन तीनों किस्म के इंजेक्शनों के मुतालिक फ़ैसला यह है कि अगर रोज़े की हालत में ये इंजेक्शन किए गए तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। वजह उसकी यह है कि इस इंजेक्शन के ज़रिए से जो चीज़ भी बदन में पहुंचाई जाती है वो बराह रास्त मैदे तक नहीं पहुंचती और इसी तरह से फितर रास्ते से अंदर से नहीं पहुंचती। तो लिहाजा इसके मुतालिक तमाम फ़ुक़हा और आज के तमाम मुफ्तियान किराम का फ़ैसला यह है कि इंजेक्शनों के ज़रिए से रोज़ा नहीं टूटेगा। लिहाजा जो बीमार इंसुलिन लेने पर मजबूर होते हैं वो इंसुलिन ले सकते हैं, और अगर दिन में उनको इंसुलिन लेना पड़े तो उसकी वजह से भी उनको रोज़े में कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी तरह से रोज़े की हालत में अगर खून टेस्ट के लिए खून निकलवाना पड़े, जाहिर है रोज़े की हालत में जब खून निकाला जाएगा तो सिरिंज से निकाला जाएगा, तो सवाल पैदा होता है कि खून निकालने की वजह से इंसान को रोज़ा टूटेगा या नहीं। तो उसका जवाब यह है कि इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। खून निकालने से बदन के अंदर कोई चीज़ दाखिल नहीं हुई, बल्कि बदन की एक चीज़ बाहर से निकली है, इससे खून के निकलने से भी रोज़ा नहीं टूटता। और अगर किसी दूसरे इंसान को ब्लड चढ़ाया गया, यानी दूसरे इंसान को खून चढ़ाया गया, तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता है, इसलिए कि वो फितर रास्ते से इंसान के जिस्म में दाखिल होने वाली चीज़ नहीं है। खून के साथ एक और चीज़ है जो ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, तो क्या उसकी वजह से भी रोज़ा टूटेगा या नहीं। तो इस सिलसिले में भी फ़ैसला यह हुआ है कि ग्लूकोज अगर रोज़े की हालत में चढ़ाया जाए तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। अगरचे कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर मुमकिन हो तो ग्लूकोज इफ्तार के बाद चढ़ाया जाए, लेकिन अगर इतनी देर इंतज़ार करना मुमकिन ना हो तो फिर रोज़े की हालत में अगर ग्लूकोज चढ़ाया गया और उस ग्लूकोज में तरह तरह की दवाइयाँ डाल करके इस्तेमाल की गई, उनसे भी रोज़ा नहीं टूटता है।
روزے کی حالت میں اگر کسی بیمار کا آپریشن کیا جائے تو کیا اس کی وجہ سے اس بیمار کا روزہ متاثر ہوگا یا نہیں؟ عام طور پر آپریشن کی صورت میں بیمار کو تجویز دی جاتی ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھیں گے کیونکہ آپ کی سرجری ہے، لیکن اگر کوئی بیمار روزے دار ہو اور روزے ہی کی حالت میں اس سے سرجری کی جائے تو سوال یہ ہے کہ سرجری کس چیز کی گئی؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سر کی یا دماغ کی، ایسا بھی ہو سکتا ہے بدن کی کسی بھی حصے کی سرجری کی جائے، یا ہاتھ پاؤں کی یا ٹانگوں کی یا بازوؤں کی۔ اس طرح کی سرجریوں سے روزہ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ البتہ اگر پیٹ کی ایسی سرجری ہو رہی ہو جس سرجری میں دوائی معدے تک پہنچنے کا امکان ہے تو اس سرجری سے روزہ ٹوٹ جائے گا اگر روزے کی حالت میں یہ سرجری کی گئی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دماغ کی سرجری ہو، آنکھوں کی سرجری ہو، ناک کانوں کی سرجری ہو، اسی طرح سے ہاتھ پاؤں کی سرجری ہو، ان تمام سرجریوں سے تو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ البتہ اگر پیٹ کی سرجری ہو، آنتوں کی اور معدے میں دوائی پہنچنے کا امکان ہو تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ویکسین کرنے کے لیے ویکسینیں قسم کی ہیں۔ کورونا کے بیماری کے زمانے میں کورونا کی ویکسینیں کی جاتی تھی، یا آج اگر کوئی دوسری ویکسین کی جائے، جیسے بہت سارے لوگ جو حج عمرے کے لیے جاتے ہیں ان کو ویکسینیں کی جاتی ہیں، تو کیا ویکسین کرنے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ویکسین کرنے سے چاہے کوئی بھی قسم کی ویکسین ہو اس سے بھی روزہ پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اسی طرح سے روزے کی حالت میں اگر کسی کو دانت نکلوانے پڑیں یا دانتوں میں فلنگ کرنی پڑے تو دانتوں کے نکالنے سے اور دانتوں کو فلنگ کرنے سے بھی یا روٹ کنال کرنے سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن اگر روٹ کنال کے دوران اگر دوائی حلق کے نیچے اتر گئی تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس کے بغیر اگر حلق کے اندر کوئی چیز اگر نہیں گئی تو اس کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں ڈائلیسس کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ایسے تمام بیمار جن کے گردے اب کام نہیں کرتے ہیں اور وہ ڈائلیسس کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، تو کیا ڈائلیسس کی وجہ سے روزہ متاثر ہوگا یا نہیں؟ اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ وہ بیمار جس کو ڈائلیسس کرنی پڑے عام طور پر وہ تو روزہ رکھتا ہی نہیں ہے، لیکن اگر اس نے روزہ رکھ لیا ہو اور روزے کے دوران اس کو ڈائلیسس کرنی ہو تو اس سلسلے میں اگرچہ کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ ڈائلیسس کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اکثر علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ ڈائلیسس جو ہے وہ مفسد صوم ہے، اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہذا جن بیماروں کو ڈائلیسس کرنے کی ضرورت ہو ان بیماروں کو چاہیے کہ وہ روزہ نہ رکھیں اور جس دن ڈائلیسس کرنی ہو اس دن بغیر روزے کے رہیں، تاکہ ان کا روزہ مشکوک نہ ہو، اور جب وہ پہلے سے بے روزہ کے ہوں گے تو اس کے بعد پھر کوئی مسئلہ بھی پیدا نہیں ہوگا، اور آئندہ اگر اللہ نے ان کو صحت عطا فرمائی اور وہ روزہ رکھنے کے قابل ہو گئے تو ان روزوں کو اس طرح کے روزوں کے وہ قضا کر لیں گے۔ روزے کی حالت میں بعض بیماریوں کو آکسیجن دینا پڑتا ہے، تو کیا روزے کی حالت میں آکسیجن دینے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے اگر آکسیجن کے ساتھ کوئی دوائی نہ ملائی گئی ہو پھر تو لگتا یہ ہے کہ اسے روزہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، اس لیے کہ آکسیجن کے ذریعے صرف ہوا ہی اندر پہنچائی جاتی ہے۔ فطری حالت میں جیسے انسان ہوا لیتا ہے اسی طرح سے آکسیجن بھی ایک فطری ہوا ہے جو انسان لے رہا ہے، البتہ وہ مشین کے ذریعے سے وہ آکسیجن پہنچائی جاتی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، لیکن اگر کوئی دوائی اس میں شامل کر لی گئی ہو اس کی وجہ سے روزے کے ٹوٹ جانے کا امکان ہے۔ احتیاط اس میں ہے کہ اگر دوائی شامل کر لی گئی ہو تو روزہ ٹوٹ لیا جائے گا، اور اگر دوائی شامل نہیں کی گئی ہے تو پھر آکسیجن کی استعمال کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں جن بیماروں کو استھما کی بیماری ہوتی ہے یا سینے کی جکڑن کی بیماری ہوتی ہے، روزے کی حالت میں ان کو انہیلر استعمال کرایا جاتا ہے، اسی طرح سے روزے کی حالت میں سٹیم کا علاج کرایا جاتا ہے یا نیبولائزر پمپ استعمال کرائے جاتے ہیں۔ ان تینوں چیزوں کے متعلق فیصلہ یہ ہے کہ انہیلر سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ انہیلر کے ذریعے سے بہرحال ایک گیس جو وہ اندر جا کر کے لکوڈ بن جاتی ہے وہ بدن کے اندر پہنچ جاتی ہے، اور اس کا اکثر حصہ اگرچہ پھیپھڑے میں جاتا ہے لیکن کچھ نہ کچھ حصہ اس کا ضرور معدے میں پہنچ جاتا ہے، لہذا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا جس نے انہیلر کا استعمال کر لیا۔ روزے کی حالت میں سٹیم لینے کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ سٹیم اگر حلق کے ذریعے سے اندر لی گئی ہے، اگر حلق بند رکھا گیا اور بدن کو سٹیم لگائی گئی ہے تو اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر حلق کے ذریعے سے سٹیم کا استعمال کرایا گیا ہے اور وہ طریقہ اس کا یہ ہے کہ گرم پانی کے اندر دوائی ڈالی جاتی ہے اور جوش دے ہوئے پانی میں وہ دوائی ڈال کر کے پھر حلق کے ذریعے سے وہ سانس لیا جاتا ہے، وہ جو سانس لیا جاتا ہے وہ سانس اس کے سینوں تک پہنچاتا ہے، اور اس طرح سے
اس سانس کے ذریعے سے جو دوائیوں کے ساتھ اندر پہنچ رہا ہے اور گیس کی شکل میں اندر پہنچا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں نیبولائزر پمپ کے ذریعے سے جو گیس اندر پہنچائی جاتی ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ وہ ایک قسم کی دوائی ہے جو اندر جا کر کے، جو شروع میں تو بھاپ کی شکل میں ہوتی ہے اور اندر جا کر کے وہ لکوڈ بن جاتی ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس سلسلے میں یہی حکم ہے۔ روزے کی حالت میں وکس استعمال کرنے سے روزہ پر اثر پڑے گا یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ وکس کے استعمال سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس لیے کہ وکس کا اثر بدن کے اندر منفذ فطری سے نہیں ہوتا ہے، لہذا روزے کی حالت میں اگر کسی نے وکس استعمال کر لیا تو اس کی وجہ سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ روزے کے دوران ناک میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ اس سلسلے میں تقریباً اتفاق ہے کہ ناک میں دوائی ڈالنے سے روزہ یقیناً ٹوٹے گا، اس لیے کہ ناک کے ذریعے سے دوائی ڈالی جانے والی دوائی جو ہے وہ معدے تک پہنچتی ہے۔ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ اس سلسلے میں دو رائیں پائی جاتی ہیں۔ قدیم فقہا کی رائے یہ تھی کہ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ ان کے ہاں تحقیق یہ تھی کہ جب کان کے اندر دوائی ڈالی گئی تو آگے چل کر کے وہ معدے تک ضرور پہنچتی ہوگی، لیکن آج کا علم تشریح الاعضاء یعنی انیٹمی یہ بتاتی ہے کہ چونکہ کان کے اندر پردہ ہے اور وہ پردہ جو ہے وہ دوائی کو نیچے جانے سے روکتا ہے، لہٰذا اگر کان کے اندر دوائی ڈالی گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، اس لیے کہ دوائی معدے تک نہیں پہنچی۔ لیکن بے شبہ لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے اس بات کا احتمال رہتا ہے کہ دوائی کا قطرہ جو ہے وہ معدے میں چلا جائے۔ لہٰذا خلاصہ یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں کسی نے کان میں دوائی ڈالی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ احتیاط البتہ یہی ہے کہ دن میں روزے کی حالت ہو تو کان میں دوائی نہ ڈالی جائے، پھر اعادہ کیا جاتا ہے تاکہ بات واضح ہو جائے۔ قدیم تمام فقہا کی رائے یہ تھی کہ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور وجہ اس کی یہ کہ علم تشریح الاعضاء جتنی وسعت کے ساتھ آج ہے، اتنی وسعتوں کے ساتھ اس وقت نہیں رہا ہوگا، تو فقہاء کرام نے اطباء کے فیصلے کے مطابق فیصلہ سنا دیا۔ اطباء نے جب کہا ہوگا کہ کان میں دوائی ڈالنے سے معدے تک دوائی پہنچ سکتی ہے، تو فقہاء کرام نے فیصلہ سنایا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور آج کے میڈیکل کے ماہرین چونکہ کہتے ہیں کہ کان میں دوائی ڈالنے سے دوائی معدے تک نہیں پہنچتی ہے، اس لیے کہ کان کے اندر پردہ ہے، جو پردہ باہر کی چیز اندر حلق تک پہنچنے کے لیے رکاوٹ بنا ہوا ہے، اور وہ اندر جانے نہیں دیتا ہے الا یہ کہ کان کا پردہ پھٹا ہوا ہو۔ تو اس صورت میں احتیاط کا تقاضا ہے کہ کان میں دوائی نہ ڈالی جائے، لیکن اگر سخت درد کی وجہ سے روزے کی حالت میں دوائی ڈالنی پڑ رہی ہو تو اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں جن بیماروں کو ڈاکٹروں سے مشورے لینے کی ضرورت پیش آتی ہے، ان بیماروں کے سلسلے میں بڑے چند اہم ترین اصول ہیں جن کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جن بیماریوں نے ڈاکٹر حضرات روزہ چھوڑ دینے کا حکم دیتے ہیں، ان بیماریوں میں ڈاکٹروں کے کہنے پر روزہ چھوڑ دینے کی شریعت نے اجازت دی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ الارشاد فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تم میں سے جو آدمی بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو جتنے دن بیماری یا سفر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے اتنے دنوں کا روزہ بعد میں رکھ لے۔ اس کے معنی ہے کہ بیماری کی حالت میں شرعی اجازت ہے کہ روزہ چھوڑ دیا جائے، لیکن ایک بیماری کی حالت میں روزہ چھوڑ دینے کا فیصلہ کون کرے گا؟ وہ بیماریاں جن میں بیمار خود اپنے بارے میں فیصلہ کر پا رہا ہے کہ میں بیمار ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی حالت میں نہیں ہوں، لہذا میں روزہ چھوڑ دوں گا اور آج نس کے قضا رکھوں گا، اس کا معاملہ تو اس کے ذات کے ساتھ ہے۔ لیکن وہ بیماریاں جن بیماریوں میں بیمار اپنے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے، بلکہ بیمار جو ہے وہ طبیب یا معالج کے ایڈوائس پر رکا ہوا ہے، اگر ڈاکٹر کہے گا روزہ چھوڑ دو تو چھوڑ دوں گا، اور اگر ڈاکٹر کہے گا روزہ رکھو تو رکھوں گا، اور اگر ڈاکٹر کہے گا روزہ رکھو تو میں رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ ایسے بیمار کو ڈاکٹر کی بات مان لینی چاہیے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ڈاکٹر کے اندر 3 صفات پائی جانی چاہیے، تب اس کی بات مانی جائے گی۔ اگر ڈاکٹر کے اندر ان 3 صفات میں سے کوئی صفت نہیں ہوگی تو ڈاکٹر کی بات نہیں مانی جائے گی۔ نمبر 1، وہ ڈاکٹر مسلمان ہو۔ نمبر 2، وہ ڈاکٹر دیندار ہو۔ نمبر 3، وہ ڈاکٹر ماہر ہو۔ جب 3 صفات ڈاکٹر کے اندر پائی جائیں گی اور وہ ڈاکٹر کہے گا کسی بیمار کو کہ آپ کو روزہ چھوڑنا ہے، تو اس وقت بیمار کو ڈاکٹر کی بات ماننی ضروری ہے، ماننے کی اجازت ہے۔ اور اگر 3 اوصاف نہ ہوں، مثلا مسلمان ڈاکٹر نہیں ہے، یا ڈاکٹر مسلمان تو ہے لیکن دینی مزاج نہیں ہے، تو اس بات کا خدشہ ہے کہ وہ اس بیماری میں وہ روزہ چھوڑنے کو کہے گا جس بیماری میں روزہ چھوڑنا لازم نہیں تھا،
کیونکہ ان کے ہاں دین کی اہمیت نہیں ہے۔ اور اگر مسلمان ڈاکٹر دیندار بھی لیکن ماہر نہیں ہے تو مہارت نہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ فیصلہ کرے جو عدم مہارت کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ زیادہ ماہر ہوتا تو یہ فیصلہ نہ کرتا۔ جب کسی ڈاکٹر کے اندر یہ تین صفات ہوں گی اور وہ ڈاکٹر کہے گا روزہ چھوڑ دو، تو اس کے چھوڑنے کی بنا، اس کے کہنے کی بنا پر شریعت کا یہ لازمی حکم جو فرض ہے، اس لازمی حکم کو چھوڑ دینے کی اجازت ہے۔ اور ڈاکٹر کو بھی اپنے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ میں کسی مسلمان سے ایک فرض منقطع کروا رہا ہوں، ایک مسلمان کو میں فیصلہ سنا رہا ہوں کہ آپ یہ فرض ادا نہیں کریں گے، تو ایسا نہ ہو کہ میرا فیصلہ غلط ہو اور آخرت میں اس کی پکڑ ہو جائے گی کہ تم نے غلط فیصلہ کیوں سنایا تھا۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر کو بھی بہت محتاط ہونا چاہیے۔ بس ہر بیماری میں فوراً یہ کہہ دینا کہ روزہ بند کر دو، روزہ نہیں رکھ سکتے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، جن بیماریوں میں واقعتاً بیمار کی بیماری بڑھ جانے کا خدشہ ہو یا مزید بیمار ہونے کا خطرہ ہو، تو اس صورت میں ڈاکٹر کو اجازت ہے، وہ کہہ سکتا ہے، بشرطے کہ کوئی متبادل نہ ہو۔ مثلاً اگر ڈاکٹر کو سمجھتا ہے کہ میں دوائی کے ذریعے سے صبح اور شام اس کا علاج کروا سکتا ہوں اور دن میں روزہ رکھے گا تو کوئی حرج نہیں ہوگا، تو اس کو روزہ رکھوانا چاہیے۔ وہ بیمار جن بیماروں کو دن میں بار بار کھانے کی ضرورت پیش آئے گی، چاہے دوائیں چاہے غذائیں، اور نہیں کھائیں گے تو ان کو خطرہ ہے کہ بیماری بڑھ جائے گی یا کوئی خطرناک معاملہ پیش آ جائے گا، ان بیماریوں جب مسلمان ڈاکٹر، ماہر اور دیندار ڈاکٹر کہے گا روزہ چھوڑ دیں، تو بیماریوں کو روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے۔ جن بیماریوں میں روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے، ان بیماریوں میں مبتلا افراد کے لیے ضروری ہے کہ وہ علی اعلان رمضان میں نہیں کھائیں گے۔ وہ یہ نہیں کہیں گے، سوچیں گے کہ ہم کو چونکہ روزہ چھوڑ دینے کی اجازت دی گئی ہے لہذا ہم علی اعلان کھائیں گے اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، ایک ہے شریعت کی دی ہوئی رخصت اور ایک ہے رمضان کی توہین۔ علی اعلان سب کے سامنے کھانا رمضان کی توہین ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ البتہ شریعت نے جو رخصت آپ کو دی ہے اس رخصت پر عمل کر سکتے ہیں، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ وہ ہماری خواتین جن کو شریعت نے روزہ چھوڑ دینے کی اجازت دی ہے، اور وہ 4 قسم کی خواتین ہیں۔ نمبر 1 وہ خاتون جو ماہانہ عذر کی حالت میں ہوں، جو منتھلی عذر ان کو پیش آتا ہے، اس عذر کی حالت میں جو خواتین ہوں ان کو روزہ مؤخر کرنے کا حکم ہے۔ اب جن ایام میں وہ عذر میں ہیں ان ایام میں وہ ظاہر دن میں کھائیں گی، لیکن ان کو اس طرح سے کھانا ہے کہ گھر کے بچوں کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہمارے گھر کے فلاں خاتون نے کوئی چیز کھائی یا پی ہے، ورنہ ان کے ذہنوں میں رمضان کے اندر نکل جائے گی۔ تو وہ خاتون کہ جو منتھلی عذر کی حالت میں ہوں ان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اس طرح سے وہ خواتین جن کو ابھی ولادت ہوئی ہو اور وہ ڈلیوری کے بعد جو بلیڈنگ کا زمانہ ہوتا ہے، ان ایام میں بھی روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے، جتنے دنوں ان کا خون آتا رہے گا۔ 2 عورتیں ہو گئی، اور تیسری وہ خاتون جو پریگننسی کی حالت میں ہو، حالت حمل میں ہوں، اور روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کے حمل پر منفی اثرات پیش آنے کا خطرہ ہو، تو ان خواتین کو بھی روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے۔ اسی طرح سے وہ خواتین جو بچوں کو دودھ پلا رہی ہوں اور روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کے دودھ کے کم ہونے یا خشک ہونے کا خطرہ ہو، ان عورتوں کو بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں۔ تو یہ 4 خواتین ہو گئیں، ان 4 خواتین کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، مگر اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ علی اعلان کھائیں اور کوئی تکلف نہ بنے۔ رمضان کا احترام کا تقاضا ہے کہ وہ کھائیں اور چھپ کر کے کھائیں اور اس طرح سے کھائیں کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ اسی طرح سے کوئی بیمار جو ہے، وہ بیمار کوشش یہ کی جائے کہ اس بیمار کو کھانا اس طرح سے کھلایا جائے کہ سب لوگوں کو پتہ نہ چل جائے۔ ظاہر ہے بیمار جس جگہ اپنے بیڈ پر بیٹھا ہوگا وہیں اس کو کھانا کھلایا جائے گا، لیکن اس کے دل میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ آج رمضان مبارک کا مقدس مہینہ ہے، مجھے نہیں کھانا چاہیے تھا، لیکن بیماری کی وجہ سے افسوس میں کھانے پہ مجبور ہوں۔ خوشی کے ساتھ نہیں، افسوس و حسرت کے ساتھ کھائے۔ اور اسی طرح سے مسافر کا ہے۔ مسافر کا معاملہ یہ ہے کہ شریعت نے اگر سفر کی بنا پر سہولت دی ہے تو اب اس سہولت کا فائدہ اٹھانے کی اجازت ہے، مگر اس کے معنی ہرگز یہ نہیں کہ علی اعلان سب کے سامنے لوگ کھائیں اور رمضان کا احترام باقی نہ رہے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ دین کے شاعر کی توہین کرے۔ رمضان میں علی اعلان کھانا گویا ایک قسم کے رمضان کی توہین ہے۔ سفر میں روزہ چھوڑ دینے کی اجازت تھی ہے اور آج بھی ہے، کیونکہ قرآن کریم کا حکم ہے، مگر آج کے زمانے میں جو سفر کی سہولیات ہیں، خصوصاً جو جہازوں کا سفر کرتے ہیں، ان سفر کرنے والوں کو موقع ہے کہ وہ اس سہولت سے اگر فائدہ نہیں اٹھائیں گے، روزہ رکھیں گے، تو غالباً کوئی زیادہ مجاہدہ نہیں کرنا پڑے گا۔ پہلے زمانے میں جب خشکیوں کے سفر ہوتے تھے، پیدل سفر ہوتے تھے، چلنا ہوتا تھا، دھوپ کی پریشانی ہوتی تھی، فاقے لگتے تھے، ان سفروں کی صعوبتوں کی وجہ سے شریعت نے اجازت دی تھی۔ آج کا سفر جب سہولیات کا سفر ہے، اگر کوئی انسان سفر کی حالت میں روزہ رکھے تو بہت زیادہ افضل ہے،
لیکن چونکہ سفر بہرحال سفر ہے، اگر کوئی انسان سفر کی سہولت کی وجہ سے روزہ ترک کرتا ہے اجازت ہے، مگر سب کے سامنے نہیں کھانا چاہیے، اور بعد میں جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں ان روزوں کی قضا کرنی چاہیے۔ رمضان کے سلسلے میں کچھ مسائل اور ہیں، انشاءاللہ اگلی کسی کلپ میں ان مسائل کو بھی پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ صحیح بیان کرنا، سمجھنا اور عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔